बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं पाकिस्तान इलेक्शन सेल, पाकिस्तान की इंतखाबी और सियासी तारीख का मुनफरिद और वाहिद यूट्यूब चैनल जो आपके सामने पेश करता है इंतखाबी अमल से जुड़ी खबरें, तज्जिए और इंतहाई दिलचस्प और अहम तरीन एदाद व शुमार। आपका अब तक का फीडबैक इंतहाई शानदार, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। और आज की वीडियो हमने तरतीब दी है आपके उन इनबॉक्स मैसेजेस से, उन सवालात से जो आपने हमें पूछे कि क्या 2023 के अंदर आम इंतखाबात हो जाएंगे, कौन है इनके रास्ते में रुकावट, और अगर इंतखाबात हो जाते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान इन इंतखाबात में कितनी नशिस्तें हासिल करेंगे, पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी की और नवाज लीग नवाज शरीफ की कहां खड़ी होगी। खसूसी रिपोर्ट तैयार की पाकिस्तान इलेक्शन सेल ने, तफसीलात आपके सामने रखते हैं। दोस्तों, मामला कुछ यूं है कि सबसे पहले कुछ इस तरह से समझ लीजिए कि पाकिस्तान का जो आइन और कानून है वो हमें यह बताता है कि अगर कोई कौमी या सूबाई असम्बली अपनी आइनी मुद्दत जो कि 5 सालों की है वो अगर पूरी कर ले तो फिर इंतखाबात होंगे जनाब 60 दिनों के अंदर, उस दिन के बाद जिस दिन वो अपनी 5 साला आइनी मुद्दत पूरी करे। लेकिन यही आइन और कानून हमें यह भी बताता है कि पाकिस्तान के अंदर अगर वो असम्बली अपने मुद्दत पूरी करने से पहले तहलील कर दी जाए आइन पाकिस्तान के मुताबिक, जिसके इख्तियारात हैं वज़ीर आला के पास और बाकायदा उसका एक प्रोसीजर है वज़ीर आज़म के पास, अगर कौमी असम्बली हो और अगर सूबाई असम्बली हो तो फिर वज़ीर आला के पास। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर वो कौमी या सूबाई असम्बली वक्त से पहले तहलील कर दी जाए तो ऐसी सूरत के अंदर इंतखाबात आइन और कानून के अंदर 90 दिनों के अंदर कराना लाजिम है। अब सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर यह है कि इस वक्त कौमी असम्बली, सिंध असम्बली और बलोचिस्तान असम्बली की जो मुद्दत है वो जनाब पूरी हो रही है 12 अगस्त को, अगर वो वक्त से पहले तहलील नहीं की जाती। और अगर उनकी मुद्दत 12 अगस्त को मुकम्मल हो तो उसके बाद इन तीनों असम्बलियों के यानी सिंध और बलूचिस्तान की सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के इंतखाबात की जो आखिरी हद तारीख बनती है वो जनाब 12 अक्टूबर 2023 है। यानी इससे पहले जो है वो इलेक्शन करवाना आइनी और कानूनी जिम्मेदारी है। दूसरी जानब अगर बात करें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों की, जहां इस वक्त निगरान सेटअप है, इनका मामला अब मुख्तलिफ हो चुका, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने इस बात का फैसला किया था और उसके बाद गवर्नर माफ़ कीजिएगा जो पंजाब के वज़ीर आला थे परवेज़ इलाही और इसी तरह से जनाब जो KPK के वज़ीर आला थे महमूद खान, उन्होंने जो दोनों सूबाई असम्बलियाँ हैं वो वक्त से पहले तहलील कर दी। बाकायदा इसका आइन और कानून के अंदर एक प्रोसीजर है कि समरी जाती है उस सूबे के गवर्नर के पास और एक मखसूस अरसा जो कि 48 घंटों का है, अगर उसके दौरान वो दस्तखत ना करें तो वो समरी खुद बहुत लागू हो जाती है और असम्बली तहलील हो जाती है। पंजाब में ऐसा ही हुआ, जब गवर्नर पंजाब ने दस्तखत नहीं किए ज़िला पंजाब की समरी के ऊपर तो 12 अप्रैल को उन्होंने वो समरी भिजवाई थी और 14 अप्रैल को पंजाब असम्बली खुद बहुत तहलील हो गई। यही आइन और कानून बताता है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर यह हुआ कि गवर्नर ने उनकी समरी जो है वो मंजूर कर ली और वहाँ पर जनाब अली ये जो समरी है ये 18 जनवरी को, वहाँ पर जो है वो 14 जनवरी को और यहाँ पर 18 जनवरी को मंजूर की गई, तहलील हो गई। इस तरह से जो पंजाब की सूबाई असम्बली है वो 14 जनवरी को तहलील हुई, जबकि खैबर पख्तूनख्वा की जो सूबाई असम्बली है वो जनाब 18 जनवरी को तहलील हो गई। इस तरह आइन और कानून के मुताबिक अब अगले 90 दिनों के अंदर इन दोनों सूबों की सूबाई असम्बलियों के लिए आम इंतखाबात कराना अब आइनी और कानूनी ज़रूरत है। अब इलेक्शन एक्ट 2017 क्योंकि ऐसे वक्त में बनाया गया कि जब कौमी और सूबाई असम्बलियां अपनी मुद्दत एक वक्त में पूरी करके एक वक्त में ही वहां पर इलेक्शन हो रहे थे, इसलिए वहां पर इलेक्शन अनाउंस करने के लिए सदर का इख्तियार जो है वो सामने रखा गया। गवर्नर्स का उस तरह से जो है वो वहां पर जिक्र नहीं आया और यही प्ली इस वक्त सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी भी ले रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी, और यही आइन और कानून कहता है। लाहौर हाई कोर्ट ने भी यही फैसला किया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी मामले को ऐसे ही देख रही है। लेकिन इलेक्शन
کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ جناب صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کے حوالے سے جو تاریخ کا اعلان ہے وہ گورنرز نے کرنا ہے۔ اب معاملہ کچھ یوں ہے کہ اگر تو صوبائی اسمبلیوں کے ضمنی انتخابات ہوں تو وہاں پر الیکشن کمیشن خود یہ عمل جو ہے وہ کیا کرتا ہے قومی اسمبلی کے ضمنی انتخابات کے اندر بھی، لیکن اگر اسمبلیوں کے نئے عام انتخابات ہوں تو وہاں قومی اسمبلی کے لیے صدر، ایسا الیکشن کمیشن کا کہنا ہے، اور صوبائی اسمبلی کے لیے گورنرز جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے تاریخوں کا۔ اب یہاں پر آ کر الیکشن کمیشن ایک کنفیوژن کریٹ کر رہا ہے۔ آئین کے اندر بڑی واضح گنجائش موجود ہے، ظاہری بات ہے صدر مملکت ایک ایسا عہدہ ہے جو کہ پورے ملک کے لیے، چاہے وہ صوبے کے وزراء اعلیٰ ہوں یا پھر گورنر ہوں یا پاکستانی عوام ہوں یا دیگر عہدے ہوں، ان تمام کے لیے انتہائی اہمیت کا، قابل اعتماد، قابل احترام عہدہ ہے، اور وہ ریاست پاکستان کے سربراہ ہیں، اور آئین انہیں اس بات کا اختیار دیتا ہے کہ وہ اس حوالے سے الیکشن کمیشن کی مشاورت کے بعد تاریخ اناؤنس کر سکتے ہیں، اور اسی لیے انہوں نے 20 فروری کو اجلاس بھی بلا رکھا ہے۔ اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت اور جو مافیا ہے وہ الیکشن سے کیوں گھبرا رہا ہے، وہ الیکشن کے اندر کیوں نہیں جانا چاہتا؟ آخرکار کیا سمجھتا ہے وہ، کیا ڈر ہے، کیا خوف ہے ان کے ذہنوں کے اندر کہ یہاں تک کہ مارچ کے مہینے کے اندر جو قومی اسمبلی کے 64 حلقوں کے ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں وہاں پر بھی جو ہے وہ ان الیکشن میں حصہ نہیں لینا چاہتا، بلکہ پیپلز پارٹی اور اے این پی جو کہ الیکشن کی طرف جا رہی تھی ان کو بھی نون لیگ منتیں کر کے روک رہا ہے، ایم کے ایم کو بھی منتیں کر کے روک رہا ہے، خود جو ہے وہ بھاگ چکی ہے پہلے نون لیگ، مولانا فضل الرحمان پہلے ہی بھاگ چکے ہیں، عمران خان کا وہ مقابلہ کرنے کی کیونکہ پوزیشن میں نہیں ہے۔ تو دوستو اس حوالے سے جو اندر کی خبر ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، وہ جناب یہ ہے کہ چند روز پہلے شہباز شریف کی جانب سے پی ڈی ایم کے کہنے کے اوپر پاکستان کی سیولین اور دوسری جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں جو کہ پاکستان میں جو ہے گزشتہ 70-75 برسوں میں پاکستان کے سیاسی اور انتخابی معاملات پر بڑی گہری نظر رکھتی ہیں، 1970 کے انتخابات سے لے کے 2018 کے انتخابات تک ان کو ایک ٹاسک سونپا گیا، انہیں یہ کہا گیا کہ ایک رپورٹ خفیہ جو ہے وہ تیار کی جائے پورے ملک کے اندر کہ اگر الیکشن ہو تو ایسی صورتحال کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کہاں کھڑے ہوں گے، اور پی ڈی ایم میں شامل جو جماعتیں ہیں، نون لیگ، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، پیپلز پارٹی خیر حصہ نہیں لیکن اتحادی ہے، یہ تمام لوگ جو ہیں وہ کہاں کھڑے ہوں گے، اس کے انتہائی دلچسپ اعداد و شمار ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ یہ سارا معاملہ آسانی کے ساتھ جناب آپ سمجھ سکیں۔ تو معاملہ کچھ یوں ہے جناب کہ قومی اسمبلی کے جو کل حلقے ہیں جناب وہ ہیں 266، جہاں پر 2023 کے عام انتخابات آئین اور قانون کے تحت ہونا ہے۔ ان قومی اسمبلی کے حلقوں میں پنجاب کے اندر 141 حلقے ہیں، سندھ میں 61 ہیں، خیبر پختونخوا میں 45 ہیں، بلوچستان میں 16 ہیں، اور اسلام آباد میں 3 حلقے ہیں۔ اب وہ رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ اگر الیکشن کی طرف جایا جائے تو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان 76% سے زائد عوامی اکثریت کی حمایت رکھنے کے بعد پنجاب کی 141 میں سے 121 قومی اسمبلی کی نشستیں حاصل کر سکتے ہیں، سندھ کی 61 میں سے 30 نشستیں حاصل کر سکتے ہیں، کے پی کے قومی اسمبلی کی نشستوں میں سے 45 میں سے 40 حاصل کر سکتے ہیں، بلوچستان کی 16 قومی اسمبلی کی نشستوں میں سے 6 نشستیں حاصل کر سکتے ہیں، اور اسلام آباد کی تینوں نشستیں پاکستان تحریک انصاف حاصل کر سکتی ہے۔ گویا اس خفیہ رپورٹ کے مطابق اگر قومی اسمبلی کے انتخابات ہوں تو 266 نشستوں میں سے 200 نشستیں پاکستان تحریک انصاف حاصل کر سکتی ہے، جو کہ 2/3 سے بھی زائد اکثریت بنتی ہے۔ معاملہ 3/4 کی طرف جو ہے وہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جو صوبائی اسمبلی کا معاملہ ہے اس حوالے سے جو رپورٹ سامنے آئی وہ کچھ یوں ہے جناب کہ پنجاب کی صوبائی اسمبلی جو کہ 297 حلقوں پر جہاں براہ راست انتخابات ہونے ہیں ان میں سے 222 نشستیں پاکستان تحریک انصاف جیت سکتی ہے، خیبر پختونخوا کی 115 میں سے صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا کی 115 میں سے 90 نشستیں پاکستان تحریک انصاف جیت سکتی ہے، اور اسی طرح سندھ کی 130 میں سے 65 نشستیں پاکستان تحریک انصاف جیت سکتی ہے، اور بلوچستان کی 51 میں سے 20 نشستیں پاکستان تحریک انصاف جیت سکتی ہے۔ گویا پاکستان کی آئینی انتخابی سیاسی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ ہونے جائے گا کہ نہ صرف کوئی سیاسی جماعت 3/4 کے قریب قومی اسمبلی میں اکثریت حاصل کر سکتی ہے، بلکہ ملک کے تینوں بڑے صوبوں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 2/3 سے زائد اکثریت کے ساتھ حکومت بنا سکتی ہے، سندھ میں سادہ اکثریت کے ساتھ حکومت بنا سکتی ہے، جبکہ بلوچستان میں اکثریتی جماعت کے ساتھ اپنے 1-2 اتحادیوں کے ساتھ مل کر حکومت بنا سکتی ہے۔ اب جناب اس خفیہ رپورٹ کے سامنے آنے کے بعد جب یہ شہباز شریف کے ٹیبل پر پہنچی تو
کھلبلی مچ گئی، کیونکہ انہی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے خفیہ رپورٹ جو کہ قومی اسمبلی کے حلقوں میں ضمنی انتخابات مارچ کے مہینے میں 16 اور 19 مارچ کو ہونے جا رہے ہیں۔ اسی رپورٹ کی روشنی میں نہ صرف صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ڈیلے کرنے کے لیے غیر آئینی اور غیر قانونی ہتھکنڈے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا، ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا جو اس وقت کی جا رہی ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی فیصلہ کر لیا گیا کہ قومی اسمبلی کے جو انتخابات ہیں، ضمنی انتخابات 64 نشستوں پر، ان میں بھی حصہ نہ لیا جائے، کیونکہ وہاں سے اگر تمام کی تمام نشستیں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان جیت گئے تو پھر جناب یہ ایک میسج چلا جائے گا کہ جناب اچھا یہ ہے وہ معاملہ، یہ ہے وہ خوف، یہ ہے وہ ڈر جو کہ پی ڈی ایم کی حکومت کو عمران خان کے مقابلے میں الیکشن کے میدان میں اترنے کے لیے کیوں تیار نہیں کر پا رہا، کیوں وہ خوفزدہ ہیں۔ جناب یہ ہے اس تمام در معاملے کا بیک گراؤنڈ، اور جو ہماری معلومات ہیں، ہماری انفارمیشن ہے، آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہر صورت 90 دنوں کے اندر ہونا ضروری ہے، اور ہماری معلومات بھی یہی ہیں کہ وہ ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کل ہونے والے اپنے ایک اجلاس میں 14 ججز کے ایک اجلاس میں جو ہے وہ وہاں پر یہ اتفاق رائے پایا گیا ہے کہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا رہا جائے گا، اور آئین اور قانون کو جہاں پاکستان میں توڑنے کی کوشش کی جائے گی، سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے کے سامنے رکاوٹ بنے گی۔ یہی صورتحال ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کو دیکھتے ہوئے باقاعدہ طور پر نواز لیگ اور مریم نواز کی جانب سے ایک عدلیہ کے خلاف مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور کچھ مخصوص ملازم صحافیوں کے پاس باری باری جا کر آئندہ آنے والے چند دنوں میں وہ انٹرویو بھی دیں گی، اور باقاعدہ طور پر ان ٹی وی چینلز کی جانب سے عدلیہ کے خلاف ایک مضموم جو پروپیگنڈا ہے وہ لانچ کیا جائے گا، تاکہ عدلیہ کو سارے معاملے کے اوپر بیک فٹ پر رکھا جائے۔ لیکن اطلاعات یہی ہیں کہ عدلیہ جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر بلیک میل ہونے کو تیار نہیں، اور آئین اور قانون کے مطابق پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں کے انتخابات 90 دنوں کے اندر، یعنی پنجاب میں 14 اپریل اور خیبر پختونخوا میں 18 اپریل سے پہلے ضرور منعقد کرائے جائیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔